अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल उर्दू रोमांटिक नॉवेल्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंतहाई खूबसूरत और जज्बाती मुकम्मल नॉवल जिसका नाम है एहसास मोहब्बत। ये कहानी है रिश्तों के मान, मोहब्बत के सफ़र और सच्चे एहसास की। तो दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मम्मा, हाउ कैन यू डू इट? निशम को अचानक ही बहुत सख्त गुस्सा आने लगा। सामने खड़ी अपनी वालिदा को देखते उसने गुस्से और नफरत से रुख फेरा। बेटा, निशम क्या हो गया? वहाज अंकल को तो तुम जानती ही हो ना? फिर? हाँ, जानती हूँ मम्मा, लेकिन एज अ अंकल, एज अ फादर नहीं। आप तो उनसे शादी करके आ गई हैं। क्यों? आपको कुछ तो सोचना चाहिए था मम्मा। वो 18 साल लड़की उस वक्त अपनी माँ को आईना दिखा रही थी। निकाह करना कोई गुनाह नहीं निशम। उस पर सारा बेगम का लहजा भी सख्त हुआ। आपने तो मेरा भी नहीं सोचा मम्मा। वो अब रुंधी आवाज में बोलती एक तरफ बैठ गई। 10 साल की थी जब माँ बाप में अलहदगी हो गई थी। बाप ने तो एक दिन भी इंतजार न किया था। सारा को छोड़ने के अगले दिन ही उन्होंने जवेरिया से निकाह कर लिया था और उनमें से उनकी एक बेटी भी थी। वो तो अपनी जिंदगी में खुशो खुरम थे, लेकिन सारा और निशम को संभालने वाला उनका इकलौता भाई था, ज़रियाब खान। और उन्हीं के दोस्त थे वहाज, जो 2 साल पहले ही दुबई से लौटे थे और सारा को एक बेटी के साथ अकेले जिंदगी गुजारते देख खुद को उनके करीब होने से ना रोक पाए। वो उनकी बचपन की मोहब्बत थी, लेकिन उन 2 सालों में वो उनके हर मुश्किल वक्त वो उनके साथ थे। निशम भी उनकी मोहब्बत की आदी हो गई थी। वो भी 17 साल और कुछ माह की थी जब उसके मामू ज़रियाब का रोड एक्सीडेंट हो गया और उनकी अचानक डेथ हो गई। ये दुख सारा बेगम के लिए बहुत बड़ा धचका साबित हुआ। वो बहुत ज़्यादा टूट गई। ऐसे में बहाजी उनके काम आए। भाई बहुत बड़ी ढाल था उनके लिए। बहन की खातिर ज़याब ने शादी तक न की ताकि बहन और भांजी को अपने साथ रख सके, लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और उनकी डेथ हो गई। निशम अपने मामू से बहुत अटैच्ड थी। उसे भी वहाज ने बहुत दिलासा दिया। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि वहाज अंकल जैसे इंसान भी इस दुनिया में है। उसका अपने सगे बाप से राब्ता बिल्कुल नहीं था और ना कभी बाप ने राब्ता करने की कोशिश की। पर आज वो बिल्कुल टूट गई थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और रो रो के उसका बुरा हाल हो गया था। सारा बेगम कितनी बार उसके दरवाजे पे आई, उसे पुकारा, लेकिन उसने दरवाज़ा न खोला। तो वो दिल बर्दाश्त होकर वापस लौट गई। वहाज खान को गिल्ट ने आ घेरा। वो अपने फैसले पे अब बहुत ज़्यादा सोचो विचार कर रहे थे। उन्होंने अपनी माजी की मोहब्बत को पाने के लिए एक माँ को उसकी बेटी से जुदा कर दिया। वो तो सारा के सामने भी नहीं जा पा रहे थे। वो फिलहाल दरियाब की हवेली में ही रिहाइश पजीर थे, सारा की वजह से, क्योंकि उन्होंने वहाज के साथ जाने से इनकार कर दिया था। वो कैसे जाती जब उनकी बेटी ही जाने को तैयार न थी। दरवाज़ा खुला और वहाज अंदर दाखिल हुए। सारा ने मुड़ के उन्हें देखा और झट से आंसू पहुंचे। उनकी निगाहों में शिकवा था, जिस पे वहाज साहब मजीद गिल्ट में चले गए। धीरे से चलते उनके पास आके बैठते गहरा सांस भर गए। आई एम सॉरी, मेरी वजह से मैं तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। आपका क्या कसूर वहाज? कौन सा जोर जबरदस्ती आपने निकाह किया मुझसे? वो दिल बर्दाश्ता होते बोली, लेकिन मैंने आपको मजबूर तो किया ना। वो सारा इल्ज़ाम खुद पे ले रहे थे। पर मेरा यकीन करें, बाखुदा मेरा बिल्कुल भी इरादा न था कि आपकी बेटी को आपसे दूर करूं। कैसी बातें कर रहे हैं वहाज? मैं ऐसा क्यों सोचने लगी? और ऐसी बात आपने बोली भी कैसे? क्या मैं आपको जानती नहीं? वो एकदम से उनका हाथ थाम गई। वहाज साहब के दिल की धड़कन एकदम तेज हुई। कुछ पल यूं ही खामोशी के नजर हो गए। आप फिक्र ना करें, मैं बात करता हूँ निशम से। नहीं, आप उससे कोई बात नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती वो गुस्से में आपके साथ कोई बदतमीजी करे। उसे उसके हाल पे छोड़ दें। सारा काफी दुखी थी और वहाज बस उन्हें देखते चले गए। कैसे माँ बाप हैं मेरे, बस अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना और जीना चाहते हैं। अगर उन्होंने अलग ही होना होता है तो बच्चे क्यों पैदा करते हैं? उनकी ख्वाहिशात में हम बच्चों का क्या कसूर? हमें किस बात की सजा मिलती है? वो तकिए पे सर मुंह गिराए बेआवाज रोई जा रही थी। मोबाइल उठाया तो उसने अपने सगे बाप का नंबर दिखाई दिया, जो उसने अपनी मम्मा के मोबाइल से लिया था, क्योंकि उन्हें एक दो बार उनकी मदद चाहिए थी और सारा ने उनसे राब्ता किया था। वो और बात थी कि उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया था, पर नंबर तब से उनके मोबाइल में सेव था। निशम की आंखों से मजीद आंसू रवा हो गए। बाबा, आप क्यों मुझे छोड़ गए? मुझे भी साथ ले जाते। वो हिचकियां भर रही थी। इतना अरसा वो बाप के बिना माँ के सहारे जी रही थी, लेकिन आज वही माँ उसे खुद गर्ज लग रही थी, जबकि यही काम उसके बाबा ने भी किया और एक पल नहीं लगाया था।
ان ماں بیٹی کو چھوڑنے میں، اور یہ سب بات نیشم بھول رہی تھی، اور جذبات میں آ کے اس نے اپنے سگے باپ کو کال ملا دی۔ بیل جا رہی تھی، نیشم کا دل دھڑکے جا رہا تھا۔ مسٹر حسن نواز نے ماتھے پہ بل ڈالے موبائل پہ ان نون نمبر کو جگمگاتے دیکھا۔ اس وقت وہ اپنے سامنے اپنی بیٹی کو کھڑا کیے ہوئے تھے، جس نے چھپ کے ان کے والیٹ سے پیسے چرائے تھے، اور اب وہ پکڑی گئی تھی اور حسن نواز کی ڈانٹ کھا رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، اور خبردار میرے سامنے بھی آئی 2 دن تو مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ شنزا نے فوراً وہاں سے بھاگنا ہی مناسب سمجھا۔ کال ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ ہیلو؟ مقابل کے رونے کی آواز پہ حسن نواز چونکے۔ کون؟ اچانک سے ان کا دل دھڑکا۔ بابا؟ ان الفاظ نے حسن نواز کی جیسے روحی کھینچ لی۔ نشم؟ وہ بھی جیسے پہچان گئے تھے۔ ان کا دل بھی اس کی طرف ہمکا۔ بابا، آئی مس یو۔ وہ باقاعدہ روتے ہوئے باپ کو 18 سال بعد یہ سب بول رہی تھی۔ میری جان، آئی مسڈ یو سو مچ۔ ان کے اندر بھی ایک باپ والی فیلنگز بھر گئی۔ آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے بابا؟ اس کا شکوہ سنتے حسن نواز کو اپنا دل چیرتا محسوس ہوا۔ میں کہاں گیا چھوڑ کے بیٹا؟ تمہاری مما تمہیں لے کے چلی گئی۔ میں نے تو بس ان کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ بابا، مجھے آنا ہے آپ کے پاس، پلیز مجھے لے جائیں۔ وہ دکھ اور کرب سے بولی۔ یہ الفاظ تو حسن نواز کو جینے کی نئی امنگ دلا گئے۔ میں لینے آؤں گا اپنی جان کو، مجھے ایڈریس بتاؤ میرا بچہ۔ وہ انہیں زریاب کے گھر کا ایڈریس بتاتی کال بند کر چکی تھی، اور اب اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ دل میں ایک پل کو ماں کا خیال ابھرا، اور ان کا نکاح کرنا یاد آیا تو دل پتھر کر لیا۔ اب انہیں میری ضرورت نہیں، اب انہیں اپنی زندگی جینے کے لیے نیا جیون ساتھی مل گیا ہے۔ وہ دکھی دل سے سوچتی اپنا سارا ضروری سامان سمیٹ رہی تھی۔ زریاب حویلی میں صبح کا سورج چڑھا تو در و دیوار جگمگا اٹھے، لیکن حویلی میں بے انتہا خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ آج اپنے روم میں تھے تو سارا اپنے دونوں کے بیچ ایک خلیج سا حائل ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا ڈیڈ؟ آج تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ آج آپ کو آپ کی محبت ملی ہے اور آپ اداس ہیں۔ وہاج خان کی آنکھیں بھی نم تھیں اور چہرے پہ بھی سارے جہان کی تھکن۔ وہ اس وقت اپنے اکلوتے بیٹے اذہان خان زادہ کے ساتھ آن لائن ویڈیو کال میں بزی تھے۔ یار، کیا محبت! میں سارا کو خوشیاں دینا چاہتا تھا، میری وجہ سے انہیں مزید تکلیف پہنچ گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا ڈیڈ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اذہان ایک دم پریشان ہوا تھا، تو وہاج خان نے ساری بات مختصراً اپنے بیٹے کو بتا دی۔ اوہ ہو، یہ تو بہت غلط ہو گیا۔ کیا آنٹی نے اپنی بیٹی کو اعتماد میں نہیں لیا تھا؟ شاید ایسا ہی ہوا ہے، ورنہ جس طرح وہ ہائپر ہوئی، یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اسے شوق۔ اچانک باہر سے آوازیں آنے لگیں تو وہاج خان تھوڑا پریشان ہوئے۔ معلوم نہیں باہر کیسا شور ہے، میں دیکھتا ہوں، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ نہیں ڈیڈ، آپ کال بند نہیں کریں، آن رہنے دیں اور موبائل ساتھ لے جائیں۔ اذہان کے کہنے پہ وہ موبائل پہ کال کو آن رکھے ساتھ لیے باہر نکلے، جہاں اس وقت اچھا خاصا شور شرابہ پڑا ہوا تھا۔ اس وقت حسن نواز وہاں موجود تھے جو اپنی بیٹی کو لینے آئے تھے، اور سارا شاکڈ کی حیثیت میں تھی۔ بہتر ہوگا آپ چپ چاپ چلے جائیں یہاں سے۔ نشم میری بیٹی ہے، صرف میری بیٹی۔ وہ آپ کے ساتھ جانا تو دور کی بات، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ سارا کا لہجہ مضبوط تھا، لیکن آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ ان کی بات پہ حسن نواز نے طنزی انداز میں سرنفی میں جھٹکا۔ ایک بار اپنی بیٹی کو باہر بلا کے پوچھ تو لو، وہ کیا چاہتی ہے، کیونکہ میں تو اسی کے بلانے پہ یہاں آیا ہوں۔ پاکٹس میں ہاتھ ڈالے بولتا وہ شخص اور بے یقینی سے دیکھتی سارا۔ وہاج کو تو سمجھ نہ آیا یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اس شخص کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ مطلب نشم نے واقعی اپنے بابا کو بلا لیا تھا۔ سارا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فوراً سارا کی طرف لپکے۔ وہاج ان سے کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، نشم صرف میری بیٹی ہے۔ وہاج کا سہارا ملتے ہی وہ پھر سے جی اٹھی۔ نہیں جائے گی نشم کہیں، ڈونٹ وری۔ آپ کون ہوتے میرے لیے فیصلہ کرنے والے؟ اچانک نشم بیگ کے ساتھ باہر آتی دکھائی دی۔ اس کا انداز کافی بدتمیزی لیے ہوئے تھا۔ نشم! سارا کو نہ اس کا انداز بھایا نہ اس کی بات اچھی لگی۔ یس مسز وہاج خان۔ وہ اب منہ بناتی باہر آتی حسن نواز کے ہمراہ جا کھڑی ہوئی۔ سارا کو لگا جیسے کسی نے ان کا دل نکال لیا ہو۔ بابا کو میں نے بلایا ہے اور مجھے ان کے ساتھ جانا ہے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ تھام گئی اور اسی پل سارا لڑکھڑائی، لیکن وہاج خان نے انہیں تھامے رکھا تھا۔ حسن نواز نے مسکرا کے فخر سے بیٹی کا ہاتھ تھام لیا۔ آ گیا یقین؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جا کے تم اسے اتنا دکھی کرو گی کہ یہ مجھے پکار اٹھے گی۔ حسن نواز کی بات پہ سارا نے اپنا رخ وہاج کی جانب پھیر لیا۔
وہ ہچکیوں سے رو رہی تھیں۔ آج ان کی بیٹی نے انہیں ہرا دیا تھا۔ وہ جو آج تک اپنی بیٹی کے لیے ہر مشکل حالات سے لڑ رہی تھیں، آج ان کی اپنی سگی بیٹی نے انہی کی نظروں میں گرا دیا۔ وہ دکھ بھرے انداز میں وہاج کو دیکھ رہی تھیں۔ وہاج کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے تھے۔ وہ اپنی پاک محبت کو ایسے کیسے بلک بلک کے روتا دیکھ سکتے تھے، پر اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ نیشم کا فیصلہ تھا۔ اگر وہ جانے کا ارادہ کر چکی تھی تو کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا تھا، خود سارا بھی اسے نہ روکتی۔ ایک پل کو ماں کے آنسو دیکھ نیشم کا دل بری طرح پسیجا، پر اگلے پل وہ باپ کی جانب مڑی۔ چلیں بابا۔ وہ ان کے ساتھ اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا گئی اور سارا وہاج کے سینے سے لگی روتی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ وہ بیٹی کی جانے کا یہ منظر نہ دیکھ سکی تھی۔ دوسری طرف اذہان خان زادہ نے بمشکل خود پہ ضبط کیے کال کاٹ دی۔ وہ اس وقت کافی ٹینس ہو گیا تھا۔ اس کے ڈیڈ ہارٹ پیشنٹ تھے، ایسے میں وہ اپنے ڈیڈ کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا تھا۔ اور پھر جب ایک دن ان کی ڈائری میں ان کی پہلی محبت سارا کے بارے میں پڑھا تو وہ سب جان گیا، اور اسی نے اپنے ڈیڈ کو ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے اکسایا۔ دبئی بیٹھ کے ہی سارا کا پتہ بھی اذہان نے لگایا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہی تھی، اور پھر اپنے باپ کو پاکستان بھیجنے والا بھی وہ خود تھا۔ وہ اپنے باپ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ لڑکی نیشم، اس نے اس کے باپ کے چہرے سے مسکان چھین لی تھی۔ ایک گہرا سانس بھرتے وہ اگلے لمحے فون پہ اپنی پاکستان کی سیٹ بک کروا رہا تھا۔ سارا پلیز بس کریں، حوصلہ رکھیں، پانی پئیں، کچھ نہیں ہوگا نیشم کو، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، وہ واپس آ جائے گی۔ وہ نہیں آئے گی وہاج، آپ اس شخص کو جانتے نہیں، وہ کتنا شاطر انسان ہے۔ نیشم کیوں چلے گئی اس کے ساتھ؟ کیا وہ بھول گئی؟ میں نے اکیلے اسے پالا، میں نے اگر اپنا گھر بسانا ہوتا تو اس وقت بساتی جب میری عمر تھی۔ اگر ابھی اس اسٹیج میں آ کے نکاح کیا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے تھا نا کہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ وہاج، وہ کیوں مجھے چھوڑ گئی؟ سارا وہاج کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ جذباتی ہے شروع سے ہی، پتہ تو ہے یار تمہیں، جذبات میں ہمیشہ وہ غلط فیصلہ ہی کرتی ہے۔ تھوڑا سا وقت دے، خود آئے گی واپس۔ وہ ان کی کمر سہلاتے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، جبکہ وہ مکمل ان کے آغوش میں آنکھیں میچے اپنے اندر کا درد کم کر رہی تھی۔ گاڑی نواز ہاؤس میں انٹر ہوتی تو ایک پل کو نیشم کا دل بہت بری طرح دھڑکا۔ اسے لگا جیسے وہ بنا چھت کے اس جہاں میں اکیلی رہ گئی ہو، پر پھر باپ کو دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی چہرے پہ مسکان سجا لی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بابا اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ نواز ہاؤس کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی ایک لڑکی سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پہ تلخ مسکان تھی۔ نیشم نے باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ آپ کی چھوٹی بہن ہے نیشم؟ حسن نواز کا لہجہ ذرا سا لڑکھڑایا۔ بہن؟ ایک پل کو تو نیشم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اسے ایک لگژری روم دیا گیا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا اور نیشم کی عین خواہش کے مطابق۔ حسن نواز نے دوسری شادی کی تھی، یہ تو نیشم جانتی تھی، لیکن ان کی بیٹی بھی ہوگی یہ اندازہ نہ تھا۔ وہ بہت اداس ہو گئی تھی، پورے کمرے کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دل اتنی خوبصورت جگہ پہ آ کے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بظاہر وہ مطمئن تھی، لیکن بار بار اسے اپنی ماں کے آنسو یاد آ رہے تھے۔ کاش مما اب دوسری شادی نہ کرتی تو ہم جدا نہ ہوتے۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کے کھڑی ہوتی دل برداشتہ ہو کے سوچتی سر جھکا گئی۔ آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ ابھی 2 ہفتے گزرے تھے کہ حسن نواز کو ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ جانے سے پہلے وہ نیشم کا داخلہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں کروا کے گئے تھے۔ وہ پرانے یونی سے اپنا نام ہٹوا چکی تھی، سب کچھ نیو آ چکا تھا اس کی زندگی میں۔ شنزا تو اسے بات کرنا بھی گناہ سمجھتی تھی اور نیشم نے بھی اسے منہ نہ لگایا۔ شنزا کی والدہ کی 2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اب وہ باپ کے ساتھ اکیلی ہی یہاں رہتی تھی، اور حسن نواز کے باہر ملک جانے پہ شنزا تو بہت خوش ہوئی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ دونوں ہی موجود تھے، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہی تھیں۔ دونوں ایک ہی یونی میں تھی اور 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، بس سبجیکٹس کچھ سیم تھے تو کچھ چینج تھے۔ کامیہ، میرا ایپل جوس لے کے آؤ، شنزا نے اچانک ملازمہ کو پکارا۔ میڈم میں بنا کے لاتی۔ کامیہ گھبرائی۔ کیا مطلب؟ بنایا نہیں ابھی تک؟ وہ بھڑکی۔ وہ جی، نیشم بی بی کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ کامیہ من من آئے۔ واٹ ربش! اب یہ کل کی آئی ہوئی لڑکی کی خاطر تو میرے کام اگنور کرو گی؟ شنزا بدتمیزی سے بولی تھی، جو نیشم کو کافی برا لگا، اور اس نے چائے کا ایک سپ بھی نہ لیا۔ میں ابھی بنا کے لاتی ہوں میڈم جی، رہنے دو، اپنی اس نے نیشم بی بی کو کراؤ ناشتہ۔ وہ غصے سے بیگ اٹھاتی جا چکی تھی۔ دونوں کو الگ الگ ڈرائیور چھوڑنے جاتا تھا۔ نیشم بی بی آپ تو ناشتہ کریں، یہ شنزا میڈم ایسی ہی ہیں۔ کامیہ نے نیشم کو بھی ناشتہ ادھورا چھوڑتے اٹھتے دیکھا تو پیار سے بولی، نہیں، بھوک نہیں، اور پلیز آئندہ پہلے شنزا کے کام کر دیجیے گا، میرا زیادہ ضروری نہیں۔
وہ بہت سہولت سے بولتی بیگ اٹھاتی باہر نکلی۔ کامیہ نے گہرا سانس بھرا۔ دونوں ایک ہی باپ کی بیٹیاں ہیں لیکن دونوں کی مائیں الگ ہیں، پر تربیت پتہ چلتی ہے۔ نیشم بی بی کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ کامیہ کی سوچیں نیشم پہ ہی اٹکی تھی۔ کلاس میں بالکل خاموشی تھی۔ نیو پروفیسر کو دیکھ سبھی لڑکیاں دیوانی ہوئی جا رہی تھیں۔ وہ تھا بھی تو اتنا ہینڈسم۔ اسے دیکھ ہر لڑکی ہی اپنا دل نکالا اس کو سونپ دینا چاہتی تھی۔ سب اسٹوڈینٹس کی نظریں اس خبرو پروفیسر پہ ٹکی تھی جو لیکچر تو دے رہا تھا لیکن اس کا دھیان سارا نیشم پہ تھا جو کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کلاس کا ٹائم ختم ہوا تو پروفیسر نے گہری نگاہ نیشم پہ ڈالی اور پھر دوسری شنزا پہ۔ نیشم نے بیل بجنے پہ ایک سرسری نگاہ سے پروفیسر کو دیکھا جبکہ شنزا تو بے باکی سے پروفیسر کو دیکھی جا رہی تھی جیسے تاڑ رہی ہو۔ شنزا نظریں ہٹا لے، سبھی تمہیں دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے دو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے تو میرا کرش مل گیا۔ شنزا میکان کے انداز میں بولی۔ نیشم اپنی جگہ سے اٹھتی باہر جانے لگی کہ شنزا نے ایک دم نفرت سے اس کے آگے پاؤں رکھا۔ وہ سیدھی پروفیسر کے اوپر جا گئی۔ اذہان نے اچانک اسے اپنے اوپر گرتے دیکھ فوراً سے اس کے کمرے کے گرد باہیں حمائل کرتے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے تھے اور پوری کلاس آنکھیں پھاڑے حیرت سے دونوں کو دیکھی جا رہی تھی۔ شنزا کا تو غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے نیشم کو گرانا تھا لیکن پروفیسر کے اوپر وہ گر جائے گی پتہ ہوتا تو خود ہی نیشم کی جگہ گر جاتی۔ سوری، وہ میں نیشم نے اذہان کے سینے پہ دونوں ہتھیلیاں رکھتے اٹھنا چاہا کہ وہ پھر سے لڑکھڑا کے گرے۔ اس بار دھڑکنوں کے تصادم پہ اذہان نے اپنا نچلا لب دانتوں لے دبایا۔ نیشم نے اس کی گلاسز کے اوٹ سے اس کی ایکوا بلو آنکھیں دیکھی اور جھٹ سے اٹھتی کھڑی ہوئی۔ سبھی دونوں کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سوری سر، سوری اگین۔ وہ سر جھکائے بولتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ واہ، شنزا تمہاری اسٹیپ سسٹر تو کمال نکلی، آتے ہی پروفیسر پہ چڑھ گئی۔ شنزا کی ایک دوست نے منہ پھٹ انداز میں کہا۔ شٹ اپ۔ شنزا کو سخت ناگوار گزرا۔ نیشم باہر آ کے کافی گہری سانس بھرتی رہی۔ اسے اپنی پوزیشن بہت آکورڈ لگ رہی تھی۔ اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا تو ابھی تک دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ مس نیشم اچانک اپنے عقب سے پروفیسر کی آواز سنتے وہ مڑے۔ آر یو اوکے؟ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یس سر، ایم اوکے۔ وہ شاید آپ کی کزن ہے جس نے آپ کے ساتھ یہ گری ہوئی حرکت کی۔ سر، وہ میری اسٹیپ سسٹر ہے، نیشم نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ کے بابا نے 2 شادیاں کی ہیں؟ پروفیسر کے سوال پہ ایک پل کو نیشم کے چہرے کا رنگ سفید پڑا۔ سر، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ فوراً وہاں سے نکلتی چلی گئی جبکہ اذہان کے چہرے پہ طنزیہ مسکان تھی۔ سارا، آپ پھر سے اسٹریس لے رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے منع کیا نا، پھر کیوں مجھے تنگ کر رہی ہیں؟ نیشم کے جانے کے بعد سارا بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ ان کا بلڈ پریشر ایک دم شوٹ کر گیا۔ کتنے دن وہ ہاسپٹل میں رہ کے آئیں۔ اس دوران اذہان خان زادہ بھی دبئی سے ان تک پہنچ گیا۔ باپ بیٹے کو دیکھ کے جی اٹھا تھا ورنہ وہاج خان بھی ہمت ہارنے والا تھا۔ وہ ہر قدم پہ باپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ سارا کو بھی بہت حوصلہ دیتا رہا، بالکل بیٹوں کی طرح۔ سارا کو اس کو دیکھ کے کافی خوشی ہوئی تھی۔ ڈسچارج ہو کے وہ گھر آ چکی تھی لیکن ان کی طبیعت اب کافی گری رہنے لگی تھی۔ 1 سے 2 بار وہاج نے کہا بھی کہ نیشم کو بلا لیتے ہیں لیکن سارا نے سختی سے منع کر دیا۔ وہ ایسی بیٹی کی اب شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنا دل اب سخت کر چکی تھی۔ وہاج، آپ تو مجھے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ وہ میڈیسن لیتی مسکرائیں۔ کیونکہ آپ میرے لیے اللہ کا تحفہ ہیں، اپنا خیال رکھا کریں پلیز۔ ان کے پاس بیٹھے وہاج نے ان کا ہاتھ تھاما تو وہ ان کے کندھے پہ سر رکھ گئی۔ اچانک اذان کے آنے پہ وہ دونوں چونکے تو اسے دیکھ مسکرائے۔ آ جاؤ یار، کیا بندے ہو تم بھی، اپنا سارا بزنس چھوڑ کے یہاں ہماری رکھوالی پہ آ گئے ہو۔ وہاج خان نے پیار بھرے انداز میں بیٹے سے کہا تو وہ وہیں ایک صوفے پہ گر گیا۔ میں آپ کے پیارے مومنٹس کو خراب کرنے آیا ہوں۔ اذان نے شرارت سے دیکھتے آنکھ وینک کی۔ کیسے بیٹے ہو تم یار، تھوڑی سی پرائیویسی دے دو۔ وہاج بھی مذاق کے موڈ میں آ گئے۔ ان کی باتوں کو سارے انجوائے کرنے لگے۔ بھوک لگی ہوگی عزیز، کھانا لگواتی ہوں آپ کے لیے، سارے نے محبت سے کہا۔ ارے چپ کر کے بیٹھے، طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی آپ کی، اور ڈنر میں کر کے آیا ہوں۔ کچھ فورن کنٹری سے میٹنگ تھی تو باہر ہوٹل میں ہی کر گئے۔ بہت ٹف ڈیوٹی نہیں نبھا رہے، دن کو یوں نہیں چلے جاتے ہو، شام کو اپنا آن لائن بزنس دیکھتے ہو، ایسے بیمار پڑ جاؤ گے۔ وہاج کو بیٹے کی فکر ہوئی۔ ڈیڈ، آپ کا بیٹا بہت بہادر ہے، یہ مسلز ایسے نہیں بنائے جو اتنے سے کام سے تھک جاؤں گا۔ صاحب جی کھانا لگاؤں؟ ملازمہ اذہان کو دیکھتے ہی فوراً ادھر لب کی۔ طوبہ کو اذہان بہت اچھا لگتا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا تب سے طوبہ نے تھوڑا بہت بننا سنورنا شروع کر دیا تھا، جبکہ اذہان کی نیچے بالکل الگ سی تھی۔ وہ ایک خاص مقصد سے یہاں پہ تھا۔ اسے اپنے ڈیڈ اور ان کی وائف کو ڈھیر ساری خوشیاں اور اطمینان دے کے جانا تھا، اور وہ جانتا تھا یہ سب کس صورت ممکن ہے۔ پلیز کوئی ہے، دروازہ کھولو۔
وہ باتھ روم میں تھی جب اچانک سے باہر سے کسی نے دروازہ لاک کر دیا۔ اب آئے گا مزہ۔ شنزا نے اپنے فرینڈس کے ساتھ مل کے نشم کو تنگ کرنے کے لیے اسے بہانے سے جینٹس باتھ روم میں بند کر دیا تھا، پر اتفاق سے اس لمحے ایک طرف سے باہر آتے اذہان نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بھی اسی لمحے پلٹی۔ سر آپ یہاں لیڈیز واش روم میں؟ نشم کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا بول رہی ہو؟ یہ جینٹس باتھ روم ہے۔ آپ یہاں کیسے آئیں؟ وہ دروازہ کھول کے باہر نکلنے لگا پر دروازہ باہر سے لاک تھا۔ کسی نے شرارت کی ہے، نشم رو ہنستے ہوئے بولی، اور یقیناً آپ کی وہی اسٹیپ سسٹر ہوگی۔ اذہان نے سر نفی میں ہلایا۔ سر پلیز اوپن دا ڈور۔ وہ بری طرح بکھلا گئی۔ باہر سے لاکڈ ہے نشم، اور ہم اندر ہیں، کیسے کھولوں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا، وہ تو مجھے بھی پتا ہے باہر سے لاکڈ ہے، اندر سے ہوتا تو میں خود ہی نہ کھول لیتی۔ وہ کون سا مشکل کام ہے؟ اصل کام تو یہی ہے نا کہ باہر سے کھول کے دکھائیں تو مانوں۔ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے مسلز رکھنے کا؟ ریشم کی زبان چلی تو اذہان دیکھتا ہی رہ گئے۔ اپنے مسلز کو دیکھتا وہ پھر اس دبلی پتلی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ ان مسل سے میں انویزیبل تو نہیں ہو سکتا کہ باہر سے جا کے لاک کھول لوں، اور ویسے بھی یہ مسل میں نے اس کام کے لیے نہیں بنائے۔ وہ سر جھٹک گیا۔ اچھا پھر کیوں بنائے ہیں؟ وہ بھی جیسے آج ہی انٹرویو لینا چاہتی تھی۔ اذہان نے گہرا سانس بھرتے 2 قدم کا فاصلہ سمیٹا تو نشم کا دل دھک سے رہ گیا۔ کبھی ملنا فرصت سے اکیلے میں، تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کا سرگوشی نما انداز نشم کی سانسوں میں اتار چڑھاؤ پیدا کر گیا۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور سامنے سے شفیق دکھائی دیے۔ سر اذہان آپ یہاں اس لڑکی کے ساتھ؟ اور دروازہ کس نے لاک کیا؟ سر شفیق ایجڈ پروفیسر تھے۔ وہ حیرت کی مورت بنے کھڑے تھے۔ باہر اور بھی اسٹوڈنٹس تھے۔ عجیب سی سب کی نظروں نے ان دونوں کا طواف کیا۔ اف، کیا زمانہ آ گیا، یہ سب دیکھنے کو رہتا تھا۔ مختلف آوازیں کانوں میں پڑی تو نیشم کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ وہ ایک شاکی نگاہ اذہان پہ ڈالتے چہرہ چھپا کے وہاں سے بھاگنے لگی کہ اذہان نے ایک دم اس کی کلائی تھام لی۔ پلیز چھوڑیں۔ وہ دھیما سا من بنائے، کسی کو کچھ کہنا ہے تو مجھ سے بات کرے۔ نیشم کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کسی نے بہت ہی بےہودہ شرارت کی ہے، اور جس نے بھی یہ کیا ہے اسے تو میں دیکھ لوں گا۔ اذہان نے قہر کی نگاہ شنزا پہ ڈالے۔ اس نے گھبرا کے نظریں پھیری۔ باقی ایک بات آپ سب سن لیں، نیشم میری ہونے والی بیوی ہے، اس لیے کوئی بھی بکواس کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا میں کیا ایکشن لوں گا۔ اس کا دبنگ انداز دیکھتے سبھی کی بولتی بند ہو گئی۔ نیشم تو اس کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی جو اتنے دھڑلے سے سب کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔ اسی کی کلائی تھامے وہ اسی لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ سر چھوڑے میرا ہاتھ۔ اور آپ نے جھوٹ کیوں کہا؟ باہر آتے وہ منہ بناتے الجھ کے بولی، تو کیا کہتا؟ ہم اندر کیا کر رہے تھے؟ پوزیشن دیکھی تھی؟ میرا کچھ نہیں جانا تھا، آپ کی بدنامی ہوتی۔ اذہان نے سمجھایا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ سے شادی کر لوں؟ وہ غصے سے اس کے قریب ہوئی۔ کیا کوئی کمی ہے مجھ میں؟ یا ہینڈسم نہیں ہوں؟ اس کے اور قریب ہونے پہ وہ ایک دم دبک کے پیچھے ہٹے۔ ایسے شادی نہیں ہوتی۔ وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ پھر جیسے کہتی ہیں ویسے کر لوں گا۔ بابا کو بھیجوں آپ کے گھر؟ وہ تو ہتھیلی پہ سرسوں جمانے لگا تھا۔ نیشم نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیلائیں تو وہ اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی ایکوا بلو آنکھیں گاڑ گئے۔ نیشم کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ تھوڑا سنبھلتے بولی۔ آپ کا اور میرا کوئی مذاق ہے؟ I'm damn serious۔ نیشم حسن نواز، وہ اسے پورے نام سے پکارتا سہما رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ پاگل، ایسے راہ چلتے شادیاں تھوڑی نہ ہوتی ہیں۔ ایک میں ہی ملی ہوں ان کو الو بنانے کے لیے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھی کہ اذہان نے اس کا راستہ روکا۔ اگر مجھ پہ یقین نہیں تو چلے ابھی نکاح کرتا ہوں آپ سے، 1 منٹ کی دیری کیے بنا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے اسے کہتا اپنی ہتھیلی پھیلا گیا۔ نیشم تو گنگ ہی رہ گئی۔ آپ کیسے؟ آپ تو میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو آپ، مجھے جتنا جاننا تھا میں جان چکا ہوں۔ ہاں آپ کو جاننا ہوگا کیونکہ بندہ میں دکھنے میں بہت سوبر سا ہوں، پر ہوں بہت جنونی۔ وہ ایک گال سے مسکرایا تو نیشم اس سے پرے دھکیلتی وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کے گال تب کے انار ہوئے تھے۔ بے اختیاری چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ اتنا ہینڈسم بندہ جس میں یوں نہیں کہ ہر لڑکی ہی فریفتہ تھی۔ اس نے سامنے سے نیشم کو پرپوز کیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہ تھی۔ میں کیا سن رہا ہوں نیشم یہ سب؟ کون ہے وہ شخص؟ شنزا نے گھر آتے ہی باپ کی آمد کا سن کے ان کے کمرے میں جاتے نیشم کی 100 برائیاں کی اور یونی میں ہوا سارا قصہ مرچ مسالے سے سنا دیا۔ اب نیشم کی سختی آئی ہوئی تھی اور وہ کٹہرے میں کھڑی تھی۔ بابا، ایسا کچھ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، سب کسی کی شرارت۔ بابا ایسی کوئی بات نہیں۔ پوری یونیورسٹی میں تماشا بنا اور پھر پروفیسر اذہان نے سب کے سامنے کہا کہ نیشم ان کی ہونے والی بیوی ہے۔ شنزا نے نیشم کی بات کاٹی۔ نیشم کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ کون ہے وہ پروفیسر؟ حسن نواز کی آواز سخت ہوئی۔
بابا وہ پروفیسر ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں جانتی۔ بابا مانے نہ مانے، مجھے لگتا ہے یہ یونی سے پہلے کی کوئی محبت ہے جو پروان چڑھتی یہاں تک پہنچی ہے۔ یہ بھی نیو انٹری اور پروفیسر اذہان بھی نیو انٹری۔ کچھ تو گڑبڑ ہوگی۔ شنزا، حسن نواز نے شنزا کو وہیں ٹوک دیا۔ وہ نشم کی آنکھوں میں دکھ اور کرب کے آنسو دیکھ چکے تھے۔ تم جاؤ یہاں سے، میں نشم سے خود بات کر لوں گا۔ بابا، نشم سنائی نہیں دے رہا؟ شنزا نے پھر سے کچھ کہنا چاہا، پر حسن نواز نے سختی سے ٹوک دیا، تو وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد حسن نواز نے نشم کو اپنے پاس بلایا۔ مجھے سب سچ سچ بتا دو نشم، جو بھی بات ہے بیٹا، میں پسند کی شادی کے خلاف نہیں۔ اگر وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور تم بھی، تو اسے کہو مجھ سے آ کے ملے۔ ایسے جس طرح شنزا بتا رہی ہے کہ اس نے سب کے سامنے تمہیں بیوی ڈکلیئر کیا ہے کہ تم اس کی ہونے والی بیوی ہو، تو کافی مسئلے ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا اسے کہو کہ مجھ سے کل لازمی آ کے ملے۔ بابا، آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں، جیسا بھی ہے یا نہیں ہے۔ نشم ایک بات سمجھ لوں، میں بدنامی نہیں افورڈ کر سکتا۔ اس شخص کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہے، اور پوری یونیورسٹی کے سامنے اس نے آپ کو بیوی کہا ہے یا نہیں؟ ان کے پوچھنے پہ نشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ میری عزت ہے، رتبہ ہے، اسٹیٹس ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ سب تمہاری وجہ سے مٹی میں ملے۔ میں نے بہت عرصہ محنت سے یہ رتبہ حاصل کیا، اور تمہیں آئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اسے برباد کرنے پہ تلے ہو۔ جیسا کہا ہے ویسا کرو، مجھے بحث نہیں پسند۔ وہ اس بار تھوڑا سختی سے کہتے اٹھ کے جا چکے تھے۔ ان کے الفاظ نے نشم کو عرش سے فرش پہ گرا دیا تھا۔ آنسو تھے کہ بہتے جا رہے تھے۔ وہ غصے سے کمرے میں آئی اور موبائل پہ یونیورسٹی کے ممبرس کی فون لسٹ کھولی اور اذہان کا نمبر ڈائل کیا، جو دوسرے بیل پہ ہی اٹھا لیا گیا، جیسے کب سے ویٹ کر رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ نے جو کیا اس کے بعد کیسی ہو سکتی ہوں میں؟ اس کی آواز میں رونے کی آمیزش تھی۔ اذہان ایک دم ٹیک چھوڑ کے سیدھا ہو کے بیٹھا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں نہیں ہے؟ آپ کی وجہ سے بابا نے مجھے اتنی باتیں سنائی۔ اب کی بار وہ باقاعدہ آنسو بہاتے بولی، اے شش، رونا نہیں، میں خود بات کروں گا آپ کے بابا سے۔ وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ کیا بات کریں گے؟ کل آپ کے ملنے کے لیے بلایا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی عزت کو خراب نہ کروں، نہ ان کی بدنامی کا باعث بنوں۔ آپ سے نکاح کر کے رخصت ہو جاؤں۔ وہ سوں کرتی ساری بات بتا گئی، جس پہ اذہان کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کہتی ہے تو کل ہی بارات لے آتا ہوں۔ وہ مطمئن ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں؟ نشم کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ 100%۔ آپ رونا تو بند کریں یار، بنا روئے بھی بات ہو سکتی ہے۔ نشم ایک دم چپ ہو گئی۔ اچھا چھوڑیں ساری باتیں، مجھے یہ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ میرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ بابا فیصلہ کر چکے ہیں، ان کا فیصلہ میں بدل بھی سکتا ہوں۔ بس آپ بتائیں، کیا آپ کو مجھ سے نکاح نہیں کرنا؟ وہ سیدھا مدعے پہ آیا تو نشم اپنے لب کاٹنے لگی۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ چلے جیسے آپ کا دل چاہے گا ویسا ہی۔ میں بھی چھوٹی ہوں، نیکسٹ ویک 18 کی ہوں گی۔ اتنی جلدی کیسے؟ نشم نے اذہان کی بات کاٹتے تیزی سے کہا، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جس دن آپ 18 کی ہوں گی، بارات اسے دل لے آؤں گا۔ آپ پاگل ہو گئے؟ ایک بابا کچھ سمجھ نہیں رہے، اس شنزا چڑیل نے مرچ مسالہ لگا کے میری برائیاں کی، اور اب آپ؟ میں کیا میں اچھا نہیں لگا آپ کو؟ میرے مسلس دیکھے تھے نا، کتنا ہینڈسم ہو یار۔ لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پہ اور میں آپ؟ ایک دم اذہان کہتے کہتے تھما۔ اور آپ؟ کیا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ نشم یہ سوال بے دہانی میں پوچھ گئی، جبکہ اپنے دل بری طرح دھڑکے جا رہا تھا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ کہیں گی تو کر لوں گا، دن رات صبح و شام، بے حساب بے شمار، جتنا کہیں گی اتنا۔ میں فون رکھ رہی ہوں۔ وہ گھبرا کے کال کاٹ گئی۔ دل پہ ہاتھ رکھا تو بری طرح دھک دھک کیے جا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا بندہ ہے، کتنا بے باکی سے بولے جا رہا تھا۔ نشم کا چہرہ تب کے گلنار ہوا تھا۔ میسج وی پہ وہ چونکی، کل آپ کے بابا سے ملنے آؤں گا اور نکاح پہ فکس کر دوں گا۔ شاپنگ پہ ساتھ چلیں گے آپ میرے؟ اوکے۔ توبہ، کتنا اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے یہ۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، کیا پتا آپ بابا کو پسند ہی نہ آئے۔ اب وہ مزے سے لیٹتی اس کے میسج کا جواب دے رہی تھی۔ آپ شرط لگا لیں، آپ کے بابا مجھے نیکسٹ ویک رخصتی دے دیں گے۔ اس کا اگلا میسج پڑھتے نشم کو عجیب سے احساس نے گھیرا۔ شرط لگانا گناہ ہے۔ ہائے نشم، اور اس کے معصوم میسجز۔ میں تو نکاح کروں گا، حلال طریقے سے آؤں گا آپ کے پاس، ثواب ہی ثواب ہوگا۔ اس کی بے باک بات پہ پھر سے نشم کا دل رفتار پکڑ گیا، اور موبائل کو ایک طرف رکھتے وہ چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اب شرمانا بند کریں اور سو جائیں، مجھے آپ کو صبح فریش دیکھنا ہے۔ میسج پڑھتے لاسٹ میں ہارٹ کا ایموجی دیکھتے نشم کا دل بھی اس کے ساتھ اٹک گیا۔ کتنی دیر سے وہ اذہان کا ویٹ کر رہی تھی،
اور آج معمول سے ہٹ کے وہ تیار بھی ہوئی تھی۔ اس کا انداز دیکھتے شنزا بری طرح جل بھن گئی تھی۔ شرم تو نہ اتنے بڑے پروفیسر کو پھنساتے۔ شنزا کے طنز میں نشم نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ ریئلی؟ ویسے یہ سب تمہاری ہی دین ہے۔ نہ تم وہ شرارت کرتی نہ یہ سب ہوتا۔ کہتے ہیں نا جو دوسروں کا برا سوچتا ہے خود اس کے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ مین گیٹ پہ گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تو نشم کا دل تھم سا گیا۔ وہ آ گیا تھا۔ اپنی لینڈ کروزر سے اترتی اس نے اپنا بلیک گلاسز اتار کے پاکٹ میں رکھے اور گاڑی کا دروازہ بند کیے وہ اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ شنزا بس ٹھنڈیاں بھر کے رہ گئی۔ نشم نے آگے ہوتے اسے ویلکم کیا۔ اذہان نے اسے سر پیر تک گہری نگاہ سے دیکھا اور نظروں ہی نظروں میں اس کی تعریف کی۔ بابا اس طرف ہے۔ نشم نے گارڈن کی جانب اشارہ کیا اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ اب بابا سے کیا بات کریں گے؟ وہ گھبرا کے بولی تھی جو آپ کہیں وہی بول دوں گا۔ اتنی فرما برداری؟ واہ! اب بابا کو سچ سچ بتانا کہ اس دن جو کچھ بھی ہوا اس میں نشم کا کوئی قصور نہیں۔ بابا تو مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ دل محسوس کی بولی۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو ویسا ہی سمجھتا ہے۔ اس کی بات پہ نشم نے الجھ کے اسے دیکھا۔ آپ زیادہ نہ سوچیں اور میرے ہوتے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں سب سنبھال لوں گا۔ آپ بس مجھے بلیک کافی پلا دیں وداؤٹ شوگر۔ وہ اپنی پسند سے بتاتا گارڈن کی جانب بڑھ گیا۔ نشم اس کی چوڑے پش دیکھتی رہ گئی اور فوراً سے کچن کی جانب بڑھتے اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ یہ سب کو انسیڈنٹ تھا، لیکن اس سب کے باوجود آپ کا یہ کہنا ہے کہ نشم آپ کی ہونے والی بیوی ہے اس کے کردار کو مشکوک بنا دے گا۔ اب اگر آپ سے شادی نہ ہوئی تو بدنامی تو میری اور میری بیٹی کی ہی ہوگی نا؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اذہان سیدھے مدعے پہ آیا۔ وہ کبھی بھی گھما پھرا کے بات نہیں کرتا تھا۔ ظاہری بات ہے آپ لوگوں کے کارنامے کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا کی ہائی لائٹ بنی ہوئی ہے۔ اب ایسے میں میری بدنامی ہو مجھے قبول نہیں۔ تم کل ہی اس کی بارات لا سکتے ہو۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ بارات کیا؟ میں تو بھی نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے مسئلہ نہیں۔ مسئلہ آپ کو نہ ہو میرے بارے میں جان کے، اس لیے آپ کو سب بتانا میں فرض سمجھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اذہان کے سنجیدہ لہجے پہ حسن نواز کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں اذہان خانزادہ ہوں، وہاج خانزادہ کا اکلوتا بیٹا۔ وہاج خانزادہ آپ کی ایکس وائف کے دوسرے شوہر۔ اس کے مکمل تعارف پہ حسن نواز نے دانت کچکچائے۔ تمہاری یہ جرت کہ تم یہاں؟ آواز دھیمی رکھیے مسٹر حسن نواز۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے سامنے میں اونچی آواز میں بات کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ باقی میں کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا، اس لیے آپ کو بتا دیا اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی مرضی۔ وہ کندھے اچکاتا کھڑا ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ ٹھہرو۔ حسن نواز نے بہت سوچ سمجھ کے اسے پکارا۔ اذہان کے لبوں کو مسکان نے چھوا، لیکن ان کی طرف مڑتے وہ اپنی مسکان چھپا گیا تھا۔ ہر طرف میری بیٹی کی تمہارے نام کے ساتھ چرچے ہو رہے ہیں۔ مطلب؟ میں اپنے ہاتھ پر کٹوا چکا ہوں۔ یہ نکاح ہر صورت ہونا چاہیے۔ نشم کو اس بارے میں بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے، سمجھے تم؟ وہ بات کرتے ساتھ وارن کر کے۔ کب بارات لاؤں؟ ڈیٹ بتا دیں۔ اذہان بھی سیدھا ہوا۔ 3 دن بعد لے آنا۔ وہ نشم کو ملازمہ کے ساتھ آتا دیکھ دھیرے سے بولے۔ نشم کو دیکھ کے اذہان نے ایک آنکھ ونک کی تو وہ گھبرا کے نظریں پھیر گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے کر لیا؟ نشم سے تمہارا نکاح؟ اس کے بابا مان کیسے گئے؟ وہاج خان تو ابھی تک گنگ تھے، مان گئے ہیں، اور پلیز آپ اور آنٹی دونوں میری شادی کی تیاری کریں۔ آفٹر آل آپ کی بیٹی کی دلہن آ رہی ہے۔ اذہان نے ایک آنکھ ونک کرتے کہا، اور جب یہی بات سارا کو پتہ چلی وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ وہ شخص اتنی آسانی سے نشم کا نکاح عزیز سے کر دے گا۔ ضرور اس نے کوئی چال کھیلنی ہوگی۔ اسے عام شخص سمجھنے کی بھول مت کرنا۔ چلنے دیں جو بھی چال چلنی ہے، مجھے جواب دینا آتا ہے۔ اذہان نے بانتہائی سنجیدگی سے کہا تو ایک پل کو سارا اسے دیکھے چلی گئی۔ ازی، کیا آپ نشم کو چاہنے لگے ہیں یا صرف میری وجہ سے یہ نکاح؟ اگر ایسے تو مت کرو بیٹا، میری وجہ سے خود کو انچاہے رشتے میں مت باندھو۔ سارا کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ اذہان نے ان کا ہاتھ تھامے لبوں سے لگایا تھا۔ مجھ پہ بھروسہ ہے نا آپ کو؟ بس اتنا یقین رکھیں آپ کی بیٹی کو کبھی کوئی دکھ یا تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، خود سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا۔ اس کی بات پہ سارا اسے دیکھے چلے گئے۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں نشم کے لیے چاہت دیکھ لی تھی، لیکن پھر بھی ایک ڈر تھا کہ حسن نواز یہ نکاح نہیں ہونے دے گا۔ وہ ضرور کوئی نہ کوئی چال کھیلے گا۔ شادی حال دلہنوں کی طرح سجا تھا، یہاں تک کہ میڈیا کے لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ ہر سرکل کا بندہ اس وقت وہاں موجود تھا۔ کچھ ہی دیر میں بارات حال پہنچ چکی تھی۔ حسن نواز نے اذہان کا ویلکم کیا تو وہاج سے مصافحہ۔ وہاج بھی ایک مسکان دیتے سارا کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ حسن نواز انہیں جاتا دیکھ ایک طنزیہ مسکان دے گئے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہوا۔ نشم حسن بنت حسن نواز، آپ کا نکاح اذہان خانزادہ ولد وہاج خانزادہ سے 10 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نشم کا دل زوروں سے دھڑکا۔
وہ घूंघट निकाले बैठी थी, लेकिन उसे पता था उसे क्या करना था और वो अपने बाप के पढ़ाए गए सबक पे अमल करने वाली थी। बेटा बोलो। सारा की निगाहें निशम पे ही टिकी थी। वो जानती थी निशम कभी हाँ नहीं कहेगी। मौलवी साहब को पूछने पे उसने अपना घूंघट उलट दिया। सामने माँ को देखते उसकी आंखें नम हुई। निशम, मेरी एक बात याद रखना, ये सब तुम्हारी माँ का किया धरा है। अजहान को तुम्हारी जिंदगी में भेज के ये सब मैस उसी ने क्रिएट किया है ताकि तुम उसकी जिंदगी में वापस लौट जाओ। मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि बेटी को वापस पाने के लिए बेटी को बदनाम करके रख दिया। इतनी बड़ी चाल खेली है सारा ने। अब बारी हमारी है। तो मैं निकाह के वक्त इनकार करोगी और ईंट का जवाब पत्थर से दोगी, ताकि उन्हें भी पता चले धोखा और फरेब से रिश्ते नहीं जोड़े जाते। बाप की बातें याद करते एक दुखती निगाह माँ पे डाले वो रुख फेर गए। मुझे ये निकाह कबूल नहीं, वो बहुत धीमे लहजे में कहती उठ खड़ी हुई। हसन नवाज के चेहरे को एक दिलकश मुस्कान ने छुआ। सारा ने आंखें मीचते सर नफी में हिलाया और वहां से उठ के बाहर आ गए। उनकी चाल में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। इससे पहले वो गिरती वहाज ने फौरन उन्हें थाम लिया। क्या हुआ सारा, आप ठीक है ना? मैंने कहा था ना, वो निकाह नहीं होने देगा। निशम ने इनकार कर दिया है। वो रोते हुए वहाज के सीने से लगी। पूरे हाल में अफरा तफरी मच गई। लड़की ने निकाह से इनकार कर दिया है। निशम बेटा जाओ, सारा मीडिया इकट्ठा हुआ है। उन सबके सामने जाके बताओ कैसे उन्होंने चाल खेल के तुम्हें ट्रैप किया और बात निकाह तक पहुंचाई। बाप उसे लिए बाहर आए। अजहान की निगाहें उसी पे थी। बिना पलक झपके वो उस लड़की की हिम्मत को दिल ही दिल में दाद दे रहा था। मुझे ये निकाह नहीं करना। उस निकाह के पीछे धोखा है, फरेब है। मुझे ट्रैप किया गया। निशम ने रोते हुए वही सब बोल दिया जो बाप ने कहा। वहाज उसको देखते चले गए। सारा उनके सीने से लगी थी, फिर सबकी नजरें उन पे उठी। एक अजीब सा तंज, एक मिजाह, न जाने कैसे उनके दिल में एक ठेस सी जगा गए। 2 साल तक निशम ने उन्हें अपना अंकल माना था। अपनी हर बात उनसे शेयर करती आई थी। इज्जत, चाहत, मान, भरोसा सब दिया। और आज कैसे वो लड़की बदल गई। एकदम से दिल के मकाम को थामे वो सख्ती से आंखें मीचते पीछे गिरे। वहाज, सारा की दर्दनाक चीख सबने सुनी। अजहान जो निशम की जानिब बढ़ रहा था एकदम बाप को गिरता देख उनकी तरफ लपका। निशम जो बाप का हाथ थामे हाल से बाहर की दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, फौरन पलटी। वहाज खान को गिरता देख वो भी अपनी जगह ठटक के रुकी। उसका दिल भी जैसे किसी ने मुट्ठी में भर लिया था। अंकल, बेख्तियार उसके लबों से अदा हुआ। डैड, अजहान उनकी बंद आंखें देखता मरने के करीब हुआ था। फौरन से उन्हें अपने मजबूत हसार में लिए वो बाहर निकलता चला गया। उसने किसी की परवाह ना की, यहाँ तक कि निशम के पास से गुजरते वो अजनबियों की तरह लगा। निशम का दिल भी जैसे उसके साथ ही चला गया। सारा भी अजहान के साथ ही जा चुकी थी। सब मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। चलो निशम। हसन खान ने बेटी का हाथ थामा कि उसी वक्त उनके मोबाइल पे कॉल आने लगी। कॉल इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए सुनने के लिए अलग हुए। थोड़ा दूर जाके खड़े हुए निशम की नजर से रास्ते पे थी जहां से अभी वहाज को ले जाया गया था। एकदम से दिल ने उस तरफ हमकना शुरू किया। वो पल याद आए जब जब एक बाप की जरूरत थी तो उसके मामू उसका सहारा बने। सगा बाप कहीं नहीं था। और जब मामू की भी एक्सीडेंट में डेथ हो गई तब वो कितना टूट गई। तब वहाज खान ये शख्स उसकी जिंदगी में आया जो कुछ ना भी होते सब कुछ बन गया। बिना कहे सब कुछ करता चला गया। आज उसी शख्स को निशम ने मौत के मुंह में पहुंचा दिया। निशम के कदम बेख्तियार बाहर की जाने बढ़े और वो भागती बाहर आई। ड्राइवर के हमरा करीबी हॉस्पिटल के लिए निकले। वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि वहाज खान को उसकी वजह से कोई तकलीफ हो। गुस्सा, झगड़ा, नाराजगी सब अपनी जगह, लेकिन उन्हें कुछ हो ऐसा वो कभी नहीं चाह सकती थी। डॉक्टर, मेरे बाबा। अजहान आईसीयू के बाहर खड़ा कोई पागल दीवाना ही लग रहा था, जो बस बाप को वापस जिंदा देखना चाहता था। आज वो बाप की उस हालत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था। उन्हें कोई गहरा शौक लगा है। आप दुआ करें, अल्लाह सब ठीक कर दे। हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर की बात पे अजहान को लगा वो मजीद खड़ा नहीं रह पाएगा। सामने से आते निशम ने भी ये अल्फाज सुने थे। उसका तो मानो दिल ही दहल गए। सारा आंखें नीचे बेंच पे बैठे वहाज के लिए दुआएं कर रही थी। उन्हें अपने अल्लाह पे भरोसा था। वो उन्हें अब ऐसा कोई दुख नहीं दे सकता था जिसके सहन करने की ताकत उनमें ना हो। मम्मा। निशम सारा को देखते उनकी तरफ लपकी और उनकी घुटनों में जा बैठी। हॉस्टल में मौजूद लोगों ने उस कमसन सी प्यारी लड़की को मुड़ मुड़ के देखा। उसी पल अजहान की निगाह भी उस जानिब उठी। पूरे जिस्म में गुस्से की शदीद लहर दौड़ी। मम्मा। उसने सारा का हाथ थामा तो उन्होंने उसका हाथ धीरे से परे कर दिया। खुश हो जाओ निशम, तुम्हारी माँ भी उस शख्स के साथ मर जाएगी। वो शख्स कुछ न होते हुए मेरी खातिर क्या कुछ करता रहा और तुम बेटी होगी मुझे जीते जी मार गई। जिस बाप ने धक्के मार के घर से निकाला सिर्फ उस जुर्म में कि मैं उनकी नहीं, उनके माँ बाप की पसंद से लाई गई थी।
اس شخص نے یہ بھی لحاظ نہ کیا کہ میں ان کی اولاد کو جنم دینے والی ہوں، بس اپنے باپ کے مرتے ہی مجھے نکال دیا، اور ہاسپٹل میں تمہارے پیدا ہوتے ہی اس شخص نے طلاق کے کاغذات بھیج دیے، جس شخص نے تمہارے پیدا ہونے سے بھی 18 سال تک تمہاری شکل نہیں دیکھی، تم اسی کے ساتھ چلی گئی۔ ماں کی محبت، اس کی تکلیف کچھ دکھائی نہ دیا۔ آج سارا نے نیشم کو آئینہ دکھا ہی دیا۔ I'm sorry مما، وہ رو دی، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ کیا کروں اس سوری کا میں؟ بہاج کو کچھ بھی ہوا، میں وہ رو پڑی۔ اسی پل اذہان غصے سے اس کی جانب بڑھا اور اسے سختی سے بازو سے تھامے کھڑا کیا۔ وہ نازک سی لڑکی اس کی گرفت میں اسی کے ساتھ جا لگی۔ میرے ڈیڈ کو کچھ بھی ہوا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ ایکوا بلو آنکھیں اس وقت لال سرخ ہوتی عجیب سی دہشت پھیلا رہی تھی۔ نشم اس سے بری طرح ڈر گئی تھی، پر اگلے لمحے سارا کو دیکھتا وہ اپنا آپ کنٹرول کرتا اسے چھوڑ کے رخ پھیر گیا۔ نشم، جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ اپنے باپ کے پاس، کبھی واپس مت لوٹنا، یہی سمجھنا آج ماں مر گئی۔ سارا نے اٹھتے اسے سختی سے بولا تو نشم تڑپ کے ماں کے سینے سے لگی۔ مما پلیز ایسا مت کہیں، مجھے نہیں جانا کہیں بھی، آپ کو چھوڑ کے، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں غلط تھی، آپ مجھے سزا دے دیں لیکن مجھے اب کہیں نہ بھیجیں۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئے، اس کے جڑے ہاتھ سارا کو کہاں گوارا تھے۔ اس کا رونا سسکنا ان کے دل پہ کاری ضرب لگا رہا تھا۔ تو اذہان کے دل کو بھی کچھ ہوا۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے بتانے پہ وہ ICU کی جانب بڑھے۔ انہوں نے وہ مشکل آنکھیں کھولتے انہیں دیکھا۔ نشم کو بھی وہاں کھڑا دیکھ ان کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہاج، آپ ٹھیک ہیں؟ سارا نے تڑپ کے ان کے پاس جاتے انہیں دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ اذہان وہیں تھوڑا دور کھڑا انہیں دیکھے چلا گیا۔ انہوں نے نیشم کو اشارے سے اپنے پاس بلایا جو بے حد شرمندہ تھی۔ مجھے معاف کر دیں انکل، میں بہت بری ہوں۔ وہ ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑ گئی۔ وہ واقعی ایک جذباتی لڑکی تھی، ایک شرط پہ، وہاج نے دھیمے کہا۔ تو وہ انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے کی مسکان بہت پیاری تھی۔ اذہان کچھ دیر کے لیے ہاسپٹل باہر نکلا، جبکہ واپس پلٹا تو اس سے ایک بری خبر سننے کو ملی۔ کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اذہان کو سامنے سے آتے دیکھ سارا مزید پھوٹ پھوٹ کے روپ دی۔ ازی، میری بیٹی کو واپس لیا، وہ ظالم انسان اسے زبردستی لے گیا ہے۔ سارا کے اتنا کہنے کی دیر تھی، اذہان کے دماغ کے رگیں پھڑکی۔ وہ انہی قدموں سے باہر نکلا۔ دوسری طرف حسن نواز نے بہت بڑی چال کھیلی تھی۔ اس نے نیشم کو ایک روم میں بند کر دیا تھا۔ بابا پلیز اوپن دا ڈور، مجھے مما کے پاس جانا ہے۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ اسے آج سمجھ آیا تھا کچھ رشتے حقیقی ہونے کے باوجود آپ کے سگے نہیں ہوتے۔ اس کا باپ بھی اس کا سگا نہیں بن سکا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے جانا ہے۔ دروازہ کھلا تو حسن نواز کو مولوی کے ساتھ اندر آتا دیکھ وہ دنگ رہ گئی۔ تو مجھے بھی تمہیں یہاں رکھنے کا کوئی شوق نہیں، تم جیسی بے وفا بیٹی سے میں ایسے ہی اچھا، جو پہلے تو دیکھے نا اور اب بڑھاپے میں آ کے باپ کا بڑھاپا رول دے۔ حسن نواز لہجے میں بے انتہا نفرت و حقارت لیے بولے۔ نیشم تو ان کی باتیں سنتے گنگ ہی رہ گئی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے، تمہارا نکاح ابھی اسی وقت مشہور بزنس مین شہیر ملک سے کروں گا تاکہ مجھے بھی کوئی فائدہ ہو۔ وہ مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا اشارہ کرتے نیشم کو بٹھا گئے۔ وہ تو جیسے بت بنی بیٹھی تھی۔ اتنے عرصے سے ماں کے ساتھ رہی، ماں نے ہر لمحہ اس کا خیال کیا، اس کا احساس کیا، ہر خواہش پوری کی، لیکن جب ماں کو چھوڑنے کا وقت آیا تو ماں کو دکھی کر کے وہ نکلی تو ایک پل کو بھی ماں نے اس کے ساتھ زور زبردستی نہ کی۔ چاہتی تو وہ روک سکتی تھی پر نہ روکا، اور یہاں باپ کوئی فرض ادا نہ کر کے آج زبردستی اس کا نکاح کروا کے خود کو اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا۔ مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے۔ نیشم سے قبول حجاب کروانے چاہے تو وہ دھیما سا مسکرائے۔ آپ نے دیر کر دی مسٹر حسن نواز۔ وہ بولتی پر اسٹار انداز میں کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی گلائیں سختی سے جکڑ گئے۔ ابھی وہ کچھ کرتے کہ اچانک باہر شور اٹھا اور پھر دروازہ دھاڑ سے کھولتے اذہان اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے سیکیورٹی گارڈز بھی تھے جنہوں نے باہر شہیر ملک کو اس کے آدمیوں سمیت گن پوائنٹ میں ہی روک لیا تھا۔ اذہان گن لوڈ کرتے سیدھا حسن نواز کی کن پٹی پہ جا کے رکھ گیا۔ اذہان، نیشم نے تڑپ کے اذہان کو دیکھا۔ اذہان نے دانت پہ دانت چبائے نیشم کو ایک سخت نگاہ سے دیکھا جس نے سر نفی میں ہلایا۔ اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے نیشم کی کلائی حسن نواز کے ہاتھ سے چھڑا تھا اپنی طرف کھینچ گیا۔ نیشم سیدھا اس کے چوڑے سینے میں جا چھپی۔ یہ پہلی اور آخری بار تھا جو میں نے خود کو روک لیا۔ اگر آئندہ کبھی دوبارہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ کا نیشم سے کیا تعلق ہے۔ وہ ایک ایک لفظ سرد لہجے میں بولتا نیشم کے لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور حسن نواز اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ یہ شخص اس حد تک خطرناک ہو سکتا تھا انہیں اندازہ نہ تھا۔ اور بیوی؟ نیشم اس کی بیوی؟ مطلب وہ نیشم سے نکاح کر چکا تھا؟
حسن نواز کو اپنی لا علمی پہ افسوس ہوا۔ اذہان، وہ گاڑی ڈرائیو کرتے بالکل چپ اور انتہائی سنجیدہ تھا۔ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے نشم نے ڈرتے ہوئے اسے پکارا، لیکن وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ نشم نے اس کے سفید ہاتھوں کی ابری ہوئی سبز رگوں کو دیکھا تو دل بڑا کرتے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ گئی، جسے اذہان نے جھٹکا نہیں لیکن رسپانس بھی نہ دیا۔ آپ بھول رہے ہیں، آپ نے مجھے کچھ کہا تھا، نشم نے روندھے لہجے میں کہا تو اس پر اذہان چونکتے اسے دیکھنے لگا۔ کیا اسے کیا کہا؟ آپ نے بولا تھا آپ مجھ سے پیار کریں گے، دن رات، ڈھیر سارا، یہ پیار ہے؟ نشم نے ہانستے ہوئے اس کے غصے سے پھولے چہرے پہ چوٹ کی۔ اگلے ہی پل ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو تھامے دوسرے ہاتھ کو اس کی کمر میں ڈالے اپنی طرف کھینچتے گود میں بٹھایا۔ میرے پیار کی متلاشی ہیں آپ؟ وہ اس کو سینے سے لگا اس کے صاف شفاف گردن پہ لب رکھتا مخمور لہجے میں بولا تو نشم کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑنے لگا۔ کیسا پیار چاہیے؟ میں تو ہر پل دینے کو تیار ہوں، آپ بتائیں سنبھال پائیں گی؟ وہ اس کی گردن سے لبوں کو ٹریسنگ کرتا اس کے گال پہ آتا لبوں کو ہٹانا ہی بھول گیا۔ وہ میرا وہ مطلب نہیں، وہ ہکلائے۔ اس کے کامتے سرخ رنگ سے سجے لبوں کو دیکھتے بے اختیار اذہان نے انہیں اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیا۔ جس سپیڈ سے وہ گاڑی چلا رہا تھا اس سپیڈ سے اپنی شدت سے نشم کو ہلکان کر دیا تھا۔ اتنا پیار بہت ہے ابھی کے لیے، باقی رات کو فرصت سے کروں گا۔ اس کا سر اپنے سینے پہ ڈھہتے دیکھ وہ گہری سانسوں سے بولتا نشم کو شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ وحاج خان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، وہ کافی بہتر ہو گئے تھے۔ نشم ان کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ سارا اور وحاج دونوں سے وہ اپنے کیے کی معافی مانگ چکی تھی۔ سہارا اور وحاج نے کھلے دل سے اسے نہ صرف معاف کیا تھا بلکہ پلکوں پہ بٹھا کے رکھا تھا۔ آج سب کی دبئی کی فلائٹ تھی اور یہ اذہان کی خواہش پہ ہو رہا تھا۔ اس کا سارا بزنس دبئی میں تھا، اگر مزید وہ یہاں رہتا تو بہت نقصان ہوتا۔ ایسے میں نے نشم کے ساتھ ساتھ وحاج اور سارا کو بھی ساتھ لے جانے کا پلان کیا۔ جہاز نے جیسے اڑان بھری، نشم اذہان کے بہت قریب ہوتے بیٹھی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اذہان نے اس کی جانب دیکھتے مسکرا کے پوچھا۔ تھوڑا تھوڑا، وہ اس کے کان میں منمنائے اور میری غربت میں کیا تب نہیں ڈر لگتا؟ وہ اس کی پہلی رات کا حوالہ دے رہا تھا جب وہ اس کے قریب آیا اور وہ اس کے بھاری مسلز دیکھتے ڈر کے رونے لگے۔ پہلے لگا تھا، اب نہیں لگتا۔ وہ صاف گوئی سے بولتی اذہان کے دل کے تار چھیڑ دی۔ اف، ایسی باتیں مت کرو مسز، میرے جذبات جاگ رہے ہیں اور اس وقت پلین میں کوئی ایسی سہولت بھی نہیں ہے ہسبینڈ وائف کوالٹی ٹائم ایک ساتھ اسپینڈ کر سکے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے کان کی لو پہ لب رکھ گیا۔ ایزی، وہ اسے گھور کے رہ گئی جبکہ اذہان نے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے ماتھے پہ لب رکھ دی۔ سارا اور وحاج نے بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آسودگی سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ فائنلی اللہ نے ان کے صبر کا پھل بھی انہیں عطا کر ہی دیا تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں نہیں آ رہے، سب سیٹ بیلٹ باندھ رہے تھے کیونکہ جہاز لینڈ کرنے والا تھا اور نشم ڈر کے بار بار اذہان کے بازو کو تھامنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس کے پھولے مسل نشم کے ہاتھوں میں آ ہی نہیں رہے تھے۔ کیا پکڑ رہی ہو؟ وہ بیلٹ باندھتا اسے دیکھنے لگا۔ یار ان کو کیوں پکڑ رہی ہو؟ ڈر لگ رہا ہے تو میری گود میں آ جا۔ وہ اس کی سیٹ بیلٹ اتارتے اسے اپنی گود میں بٹھاتے سینے سے لگا گیا۔ نشم نے شرما کے اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ آج رات بتاؤں گا یہ مسلس کیوں بنائے۔ جب پوری شدت سے شش ایزی، وہ اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے چپ کر آ گئی۔ زندگی خوبصورت ہے، احساس کرنے والے رشتوں کے ساتھ نشم نے بہت بڑا سبق سیکھا تھا۔ جی تو پیارے دوستوں، کیسی لگی آپ کو احساس محبت کی یہ خوبصورت کہانی؟ امید ہے نشم اور اذہان کا یہ سفر آپ کے دل کو چھو گیا ہوگا۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید بہترین رومانوی ناولوں کے لیے میرے چینل اردو رومانٹک ناولز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور۔ اللہ حافظ۔